बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, नए सियासी इत्तेहाद में तेज़ियाँ दिखाई दे रही हैं और तमाम जमातें जो हैं वो तेज़ियों में हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तेज़ गाम जैसी तेज़ी के अंदर दिखाई दे रही है। दो मुलाकातें अब तक MKM पाकिस्तान से हो चुकी हैं। आज भी अहम मुलाकात थी और उस मुलाकात के बाद जो बातें मंजर आम पे आ रही हैं उससे सीट एडजस्टमेंट वाला मंजरनामा तो दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनके बारे में बातें ये कर रही हैं कि जब इलेक्शन आता है तो तब इनको याद आ जाता है सिंध का, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध याद नहीं आता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के अंदर क्या करना चाहती है? जमीयत उलमा इस्लाम फे, GDA, MKM, इसके साथ इत्तेहाद मजबूरी तौर पे होगा या MKM उस सिलसिले की एक पहली कड़ी है और आखिरी कड़ी ही साबित होगी और दूसरी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं खड़ी होंगी? क्योंकि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई बाकायदा राबिता या मुलाकात नहीं हो सकी। टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई लेकिन उसके अलावा बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात नहीं हो सकी। वो मुलाकात का ना होना क्या आने वाले दिनों में खलीज को पैदा करेगा या फिर कौमी हुकूमत ही में बनती दिखाई देगी? इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या गेन कर सकती है, PMLN क्या गेन करेगी, और PTI के बारे में जो बातें हैं कि PTI के वोट बैंक को अगर कोई तोड़ना चाहता है या उसे हासिल करना चाहता है तो उस पर कामयाब कौन होगा? IPP, PTI पार्लियामेंटेरियन, PMLN, PPP या कोई और? इसी पे बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात जो है वो MKM के साथ होने वाले PMLN के वफ्द की मुलाकात की, क्या समझते हैं? क्या बातें लेकर ये गए, किस तरह के जवाबात मिले और इससे फायदा किसको होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, या तो आप मासूम हैं या जानबूझ के ऐसी बात कर देते हैं कि आप अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि MKM ने जो कल कहा प्रोग्राम में, जो परसों कहा प्रोग्राम में, वो आपके सामने है। आज ये गए थे वहां पे, हाल ही MKM से मुलाकात नहीं हुई। इनके एक साहब का MNA से बात हुई जो ज़ात से, इनकी पीर पगारा से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हो गई। इनकी जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, इनकी GDA के कुछ लोगों से मुलाकात हुई। इन्होंने फिर मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MKM के साथ मुलाकात। और मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ, तस्दीक शुदा खबर। MKM ने इन्हें वाज़े तौर पे कह दिया है कि जनाब, हम कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर अपनी जीती हुई नशिस्तें जो हमारे पास थीं उनमें से किसी एक नशिस्त को भी आपको नहीं देंगे। जो नशिस्त पीपल्स पार्टी के पास थी, अगर आप उस पर इलेक्शन लड़ते हैं तो MKM आपकी इखलाकी तौर पर सपोर्ट करेगी और बाकी सिंध के अंदर हम सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। यानी ये लेके गए थे 5 सीटें कराची में, 4 सीटें हैदराबाद में, ये हमें मिलेंगी। 12 सीटों का टारगेट था सिंध के अंदर से, उसका तो हो गया यासर साहब जवाब। और उस जवाब के बाद क्या खूबसूरत बात की ख्वाजा साद रफीक साहब ने, और उन्होंने कहा जी MKM और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद से पूरा मुल्क मुस्तफीद होगा। अब जरा मुझे इस फिक्रे को मैं बड़ा तलाश कर रहा हूं कि मुस्तफीद किस तरह होगा। इस पूरे मुल्क के अंदर क्या ऐसा इन दो जमातों के इत्तेहाद से हो जाएगा कि पूरा मुल्क मुस्तफीद होगा? क्या आटा सस्ता हो जाएगा? क्या चावल सस्ते हो जाएंगे? क्या तलीम मुफ्त हो जाएगी? क्या इलाज फ्री होगा? क्या ट्रेन के किरायों में फर्क आ जाएगा? क्या पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी? क्या बिजली की कीमत कम हो जाएगी? क्या आम आदमी को रोजगार मिल जाएगा? क्या इस मुल्क के अवाम को वो चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए खून निचोड़ कर, इनका खून निचोड़ कर इनसे टैक्स वसूल किया जाता है? किस तरह क्या उससे मुस्तफीद होगा पूरा मुल्क? मुझे यासर, चूंकि आपका बड़ा करीबी राब्ता होता है इनसे, तो इनसे पूछ के मुझे और पूरी कौम को यह जरूर बता दीजिए। सर, मेरा करीबी राब्ता सिर्फ आपसे है सर। चलें, मेरे से है, मैंने आप तक पहुंचा दिया। मेरा करीबी राब्ता इनमें से किसी से भी नहीं है, क्योंकि ये करीबी राब्ता सियासतदानों से रखते हैं या उन लोगों से रखते हैं जो लिखा हुआ कागज पढ़ के सुनाते हैं। हम तो जो हकायक है उसके मुताबिक करते हैं। दूसरी बात है कि आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि नए के कवानीन को हम तस्लीम नहीं करते। ये बहुत बड़ा फिक्रा है। ये पहले शाहिद खान अब्बासी कहते थे, अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा। कहीं ये डिमांड
ایم کیو ایم کی طرف سے یا کسی اور طرف سے تو نہیں آگے کہ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ نیب کو ختم کر دیں گے، نائب قوانین کو اس میں کوئی ترمیم کر دیں گے یا کوئی ایسا معاملہ کر دیں گے؟ یہ بڑا ایک کسی طرف سے ان کو یہ باقاعدہ تجویز نہیں کہہ سکتے، مطالبہ آیا، اس مطالبے کی روشنی میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ بات کی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کو نیب سے کتنے مسائل ہیں یہ سبھی جانتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو تو نیب سے اتنا مسئلہ نہیں، بلکہ ان کے تو کیسز ہی اور طرح، ان کے کیسز۔ کون کہتا نہیں مسئلہ؟ آپ کے میں صدقے جاؤں آپ پہ یار، کیا ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ مسائل ہیں ایم کیو ایم کو؟ جی بالکل ہیں، اتنے ہی مسائل ہیں، زیادہ نہیں تو اتنے ہی مسائل ہیں، بالکل اتنے ہی مسائل ہیں، اور مسائل بن چکے ہیں، ان کو روکا گیا ہے، ان کو دبایا گیا ہے، اس پہ سٹے ہے یا اس پہ رعایت ہے یا دیگر معاملات ہیں، تو اس میں سارا کچھ ہے۔ دیکھیں یاسر، سب سے زیادہ بینیفیشری تو شروع ہے رانا صاحب، اس میں زیادہ بینیفیشری تو ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے۔ تو جو آپ درست کہہ رہے ہیں، چونکہ ان کے سکینڈل ذرا بڑے ہیں، ان کے سکینڈل تھوڑے سے چھوٹے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے سکینڈل سب کے۔ آپ کا جو قانون کہتا ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، یہاں پر تو حساب ہی نہیں ہو رہا کسی چیز کا۔ اب تو سب تو چل پڑے ہیں کہ چلیں جی جا کے الیکشن آ گیا تو پھر الیکشن میں کسی کو نیچا دکھائیں، برا دکھائیں۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے نا کہ کیا اس سارے اتحاد کا فائدہ یا ساری ہمدردیوں کا فائدہ پی ٹی آئی کا ووٹ کسی کو ملے گا؟ چلے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کا ووٹ کسی آزاد امیدوار کو بھی نہیں ملے گا۔ سیاسی امیدوار تو بڑی دور کی بات ہے، سیاسی امیدوار تو بہت دور کی بات ہے نا، پی ٹی آئی کا ووٹ صرف پی ٹی آئی کے امیدوار کو ملے گا۔ وہ ووٹ 100 میں ہے، وہ ووٹ 1000 میں ہے، وہ ووٹ لاکھوں میں ہے، وہ ووٹ کروڑوں میں ہے، جتنوں میں بھی ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہی ملیں گے۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ رانا صاحب آپ باتیں کر رہے ہیں قانون کے مطابق، لیکن معذرت چاہتا ہوں اس پہ مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ نے قانون صحیح پڑھا ہی نہیں ہے سر، قانون اور ہے۔ نہیں میں نے تو پڑھا ہی نہیں، قانون تو سارا پڑھا ہی آپ نے ہے۔ قانون دیکھیں، یا آپ نے پڑھا ہے یا پاکستان کے ان سیاست دانوں نے پڑھا ہے، اور کس نے پڑھا ہے؟ آپ بتا دیں مجھے، پھر میری تشریح کر دیں، مجھے تھوڑی سی اصلاح کر دیں تاکہ یاسر صاحب میں بھی سمجھ سکوں۔ آپ نے سر وہ قانون پڑھا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ سر قانون اس وقت دماغوں کے اندر ہے۔ کسی ٹائم دماغوں کے اندر چلنے والی چیزیں بھی غلط ثابت ہو جاتی ہیں یاسر صاحب، میں نے بہت دفعہ چیزیں الٹتی دیکھی ہیں، میں نے بہت دفعہ چیزیں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں، میں نے بہت دفعہ بہت سی چیزیں غلط ہوتے دیکھی، بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں سر، وہ غلط بھی کسی کا صحیح ہے سر، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ۔ بس جس طرح آپ لے لیں مثال کو، تو میں آپ کو بڑا کلیئر کر رہا ہوں، آپ لے لیں آج جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے، جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، کیا کوئی سوچ سکتا تھا یہ وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ کیا ان کا نام جسٹس ارشد حسین صاحب کا نام تھا؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ 2 سیاسی جماعتوں نے اپنے بندے دیے تھے، اور ذہن کی اطلاع تو یہی تھی کہ ذہن کی اصلاح بھی یہی تھی کہ شاید ویسے ہی ہوگا، لیکن نہیں ہوا نا۔ رانا صاحب اپنی بات کرنے کے بعد نومبر دسمبر جنوری پھر 8 فروری۔ اچھا اپنی بات کرنے کے بعد آپ پھر اس پہ ہی تو ریبٹل نہ دیں۔ کل جب ہم نے بات کی تھی تو طریقہ کار کے اوپر بات کی تھی، آپ نے مجھے آگے سے جواب یہ دیا تو کون سا طریقہ کار، کون سا یہاں پہ چلتا ہے طریقہ کار؟ تو سر کل آپ مجھے ریبٹل دے رہے تھے، کل مجھے ریبٹل دے رہے تھے، اب آپ وہ اس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ نام پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ بات تو سنا کریں حضور، بات یہ ہے بڑی سمپل سادی اور کلیئر سی بات یہ ہے، چند ایک جگہوں پر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے جہاں پر 1 2 3 یا 4 یا 5 کا معاملہ ہو،
جب الیکشن ہوتے ہیں، جب الیکشن پورے ملک میں ہوتے ہیں، جب امیدوار باہر نکلے ہوتے ہیں، جب ووٹر اپنے ووٹ کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے، جب کینڈیڈیٹ اپنے ووٹ کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے، جب امیدوار کا سارا کچھ داؤ پہ لگا ہوتا ہے، تو اس وقت میں حالات بالکل تبدیل ہوتے ہیں۔ اور کبھی بھی کوئی بھی انتظامیہ یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایک ایسی تحریک بن جائے، کوئی ایک ایسا معاملہ بن جائے کہ جو آج تک نہیں بنا، تو اس وقت میں پھر آپ کو الیکشن کے اندر، الیکشن میں وہی رزلٹ دینا پڑتا ہے جو رزلٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس رزلٹ کو تبدیل کرتے ہیں، مثلا آج میں نہیں کہتا، آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے، ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ووٹ کسی کو پڑے نکلے کسی کے۔ اگر یہ بات 3 مہینے پہلے شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں 3 ماہ بعد کیا ایسا ہونے دیں گے؟ کیا لوگ اپنے ووٹ کا تحفظ نہیں کریں گے؟ کیا امیدوار اپنے ووٹ کا، اپنے ووٹر کا تحفظ نہیں کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا اور جو خدشات ہیں اسی طرح ہو گیا تو یاسر پھر تو الیکشن نہ رہے نا، پھر تو معاملہ کسی اور طرف چلا گیا۔ جو بات میں کل کہہ رہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، کس طرح نظر آئیں؟ میرا لیڈر اٹھتا ہے، میں لیڈر کس کو کہتا ہوں؟ اپنے ملک کا وزیر اعظم جو ہوگا، اپنے ملک کا جو وزیر خارجہ ہوگا، اپنے ملک کا جو صدر ہوگا، وہ ہمیں پہلے تلقین کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے جناب یہ چور ہے، آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا، ہم مان لیتے ہیں۔ 4 دن بعد وہ کہتا ہے جناب یہ سادھو ہے، اس کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، فوقیت ملے گی، ہم پھر ماننے چلنے جاتے ہیں۔ یعنی میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ اگر ایک بندہ کل غلط تھا، اگر اس نے اصلاح کر لی ہے تو پھر ہمیں سمجھائیں کہ اس نے اصلاح کس طرح کی ہے، پھر ہمیں قائل کریں کہ اس نے جو اپنی اصلاح کی ہے، جو اپنی غلطی مانی ہے، جو اپنی غلطی چھوڑی ہے، جو اپنی برائیاں چھوڑی ہیں، جناب آپ نہیں ہوگا پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ برا ہی ہے اور برائی نہیں چھوڑی اور کل آپ سے وہ اتحاد ختم کر دیتا ہے، کل آپ کو وہ ٹینگا دکھا دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو ویسے سے سمجھانے گئے تھے، ہے یہ بڑا میں بھی تو کل یہی سوال ایم کیو ایم کے رہنما ریحان ہاشمی صاحب سے کر رہا تھا کہ 5ویں بار آپ نے رشتہ کر لیا، آپ کو ہر بار رشتے کے اوپر اعتراض تھا، کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی کے۔ 5ویں بار نہیں یار، یہی تو آپ کی غلطی، آپ رشتے بھول جاتے ہیں۔ 8ویں بار میرے ملک میں نا یہ سیاست دان جو ہے نا، یہ اللہ کی قسم ان سیاست دانوں پہ میں قربان جاؤں، ان پہ فلم بنائے ہیں یاسر صاحب، فلم کیا ان پر بہترین سی ایک فلم بنائے، چلتی پھرتی روزانہ کی بنیاد پہ قسط نہیں یہ جو فلم ہے نا یہ لوگ دیکھ گئے کہ تھک گئے ہیں۔ ایک اور فلم بنائے، پروڈیوسر صاحب بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی کہیں کہ فلم بنائے ان پہ، پروڈیوسر کے پاس اتنا اور سرمایہ فلم نہیں کو سر، ہم پھر تو غریب حقیقت میں آدمی۔ سب کے سامنے لائیں۔ اور تو کون جب بات سنے میری، یہ بات فلم ہے جو غریب آدمی بنا سکتا ہے، امیر تو ان کے گھر کا بالکل ملازم بنا ہوتا ہے۔ فی الحال یاسر صاحب بڑی کلیئر سی بات ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں، آج تو ایک اور اتحاد، آپ اس کی بات ہی نہیں کر رہے یار۔ کس وجہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹے نے کہہ دیا جی ہم نون لیگ کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور نون لیگ کے ساتھ سی ایڈجسٹمنٹ ہو گیا، ہم نے تو بہت دیر پہلے اپنے پروگرام میں کہا تھا، اور ہم ٹریکٹر کے نشان پہ انتخابی الیکشن لڑیں گے۔ آپ مجھے بتائیں جو شیر کا امیدوار ہے وہ ٹریکٹر کو ووٹ دے گا؟ سب ایک سمپل سی قطعی طور پہ نہیں۔ وہاں پہ تو ان کے اپنے امیدوار کچھ تگڑے ہوں گے، ان سے تو کم از کم تگڑے ہی ہو سکتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹے صاحبزادے جو ہیں ان کی بات میں سے کوئی ایسی بات بتا دیں جو انہوں نے کہا عوام کے لیے کریں گے۔ جائیں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، گجرات کے اندر جہاں پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، نہیں جہاں پہ وہ الیکشن لڑنا ہے، منڈی بہاؤدین جو ان کے حلقے بنتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ان ساری جگہوں پہ چودھری پرویز لائی کے امیدوار جیتے۔ دیکھتے ہیں یہ دنگل کس حد تک کس کے نام رہتا ہے اور کن بنیادوں پر ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسی سیاسی منظرنامے میں مزید بات کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ سیاسی اتحاد کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس پہ رائے رانا صاحب اپنی رکھ چکے ہیں، لیکن یہ جو اتحاد دوبارہ سے بن رہے ہیں
کیا وہ بات جو ابھی ماضی قریب میں بہت دور کی نہیں ہے، جس پارٹی سے بھی پوچھا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جس طریقے کی خدمات فراہم کر رہے ہیں ان خدمات کے عوض اگلے میدان میں ہم خود اتریں گے، ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہوگا، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، لیکن وہ جو ایک دوسرے سے مقابلہ ایک دوسرے کی قربتوں کے اندر تبدیل ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ شرجیل میمن صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت کے دوران معیشت ٹھیک کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون ناکام رہی، یعنی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس پورے معاشی منظرنامے میں جو کارکردگی ہونی چاہیے تھی وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، بیڈ گورننس کا یعنی مظاہرہ ہوا، اس میں لوپ ہولز تھے۔ تو اس کے اوپر دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کیا رائے رکھتی ہیں، اور یہ جو اتحاد بن رہے ہیں انہی اتحاد کے مد مقابل دوسری پارٹی انہیں کون سی دکھائی دیتی ہے کہ جس کے اگینسٹ وہ اتحاد بنا رہے ہیں؟ کیا وہی جو ماضی قریب میں ان کے اپنے اتحاد میں شامل تھی یا کہ کوئی اور پارٹی؟ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت۔ مفتی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ نظریاتی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، تو کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نون ایم کے ایم کے ساتھ جو ملاقات کر رہی ہے یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون ایک سروے کے بعد یہ اس بات پہ تکیہ کیے ہوا ہے کہ ہم الیکٹیبلز کو شامل کریں گے، کیا یہ نظریاتی سیاست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نون کا سوال پوچھ رہے ہیں یا ہماری جماعت کا؟ نہیں، آپ سے ہماری جماعت تو بطور سیاسی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو نا، ان کا تو معاملہ ذرا الگ سا ہے کہ وہ تو اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبل کے بغیر ہم نہیں جیت سکتے تو وہ ایسا کریں گے۔ بہرحال جو ہماری اپنی جماعت ہے وہ نظریاتی سیاست کرتی ہے اور نظریاتی لوگوں کو ساتھ شامل بھی کرتی ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ تھی اور ہمارے ہاں پرویز خٹک صاحب یا ان کے لوگ وہ خواہش رکھ رہے تھے کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے اندر آئیں، تو دیکھو نا ان کو راستہ نہیں دیا گیا۔ تو اس کا معنی یہ کہ ہم تو اپنے موقع پہ کھڑے ہیں کہ جیسی بھی ہے، لیکن نظریاتی لوگ آئیں۔ ٹھیک ہے، کچھ 10% یا 5% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں الیکٹیبل، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری بنیاد ابھی تک ٹھیک ہے، اور نون والوں کو بھی یہی مشورہ دیں گے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں ان کے جانے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو آپ ان کی خدمات لے لیں گے، لیکن زیادہ اپنے کارکن کو ترجیح دینی چاہیے اور نظریاتی لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے جن کے نظریات مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، تو وہ ایسا کریں۔ ورنہ یہ آج آئیں گے اور کل جائیں گے، یہ تو خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، ان کو اشارے ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں، اشارہ واپس چلے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا۔ نظریاتی سیاست کے اندر اپنے کارکنوں کو ترجیح دینا ضروری ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کیا۔ ایک بات تو مجھے بتا دیں، کیا پاکستان کے اقتدار کا فیصلہ یا پاکستان میں کس نے حکومت کرنی ہے کس نے نہیں کرنی، اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا چاہیے یا انٹرنیشنل قوتوں کو یا دیگر ممالک جو ہیں ان کی مشاورت سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، جمہوریت ہے، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے، ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ تو جو بائی دا پیپل ہے، اس کا معنی تو یہی ہے کہ عوام ووٹ دیں گے اور اس کے لیے ماحول بنے گا، تو عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ حق ہوتا ہے ہر ایک ووٹر کا کہ وہ اپنے لیے کس طرح کا حکمران منتخب کرتا ہے، تو وہ حکمران منتخب کرنے کے حق سے اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہوتی ہے، اور ہم خاکم بدہن تو ایک حادثے سے گزرے ہیں کہ جب شیخ مجیب کے ووٹ زیادہ تھے تو ہم نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا، تو اس کے نتیجے کے اندر تو ہمیں ایک بہت بڑے حصے سے محروم ہونا پڑا۔ تو دوبارہ اس قسم کی وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ عوام ہی ہمارے منتخب کنندہ ہیں اور ان کو حق دینا چاہیے۔ بیرونی قوتوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے معاملات طے کریں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور کون سی جماعت بہتر ہے، کون سا لیڈر بہتر ہے،
کون ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ معاشی بحران ہے، سیکورٹی کا بحران ہے، اور ہمارے پاس یہ دوسرے سیاسی بحران ہیں. ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے، باہر کے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو میں تو یہ ترجیح دوں گا کہ عوام کو ہی حق دینا چاہیے، بیرونی قوتوں کو نہیں. اچھا، آپ نے اپنی پارٹی کے حوالے سے نظریاتی موقف سامنے رکھا ہے، تو پھر آپ جس سے اتحاد کریں گے کیا اس کا بھی نظریاتی ہونا ضروری؟ دیکھیں نا، آپ کو اپنے مقاصد کے لیے کچھ طے کرنا پڑتا ہے نا. تو آپ پاکستان کے باہر کے سیاسی جماعتوں سے اتحاد نہیں ان کے ساتھ کریں گے، تو جو ہمارے اہداف کے قریب ہوگا، قریب تر ہوگا یا قریب ترین ہوگا، وہ ہماری ترجیح ہوگی نا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ہوں گی الیکشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے ہدف کے قریب ہے، کوئی ہماری یکجہتی ہے، ہم آہنگی ہے، تو وہ لوگ اس کا نام آپ پیپلز پارٹی رکھیں، یا وہ مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور جماعت ہو. لیکن میں کہتا ہوں نا کہ ہر ایک آدمی پارٹی بہتر سمجھتی ہے. لیکن مفتی صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا، ماضی قریب میں 13 جماعتوں کا اتحاد تھا، تو وہ ایک قسم کی ساری جماعتیں تھیں ایک جماعت کو نکال کے. نہیں، وہ اور معاملات تھے، وہ معروضی حالات تھے، اس کو آپ قیاس نہیں کر سکتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو آپ قیاس نہیں کر سکتے. وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب چلی گئی تو 2 قوتیں تھیں نا، ایک پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی، تیسری قوت تو تھی نہیں. اگر تیسری قوت ہوتی تو پھر ہماری ترجیح ہوتی کہ ہمیں حکومت نہ دی جائے، وہ تیسری قوت کو حکومت دی جائے. تو وہ تو ہمارے جولی میں اگر گر گئی ہے، تو جولی میں گری ہوئی چیز کو ہم نے اٹھایا ہے نا. تو اس لیے آپ 13 اور 14 یہ عدد گننا مناسب نہیں ہے. وہ تو مجبوری کی پوزیشن کے اندر ہم نے حکومت کو چلایا. یہ کسی طرح یہ جو بقیہ مدت اسمبلی کی وہ پوری ہو جائے، اور اس مدت کو پورے کرنے کے لیے ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کیا. اچھا مولانا صاحب، اس طرح کیا. اب تو ہر ایک آدمی اپنے میں نے آپ سے مفتی صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے کہا یہ عوام کو ووٹ دینے کا حق ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب فرمایا اور انہوں نے 2 ممالک کے نام لیے ہیں کہ اگر فلاں بندہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ 2 ممالک جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر فلاں بندہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ 2 ممالک ہماری مدد کے لیے تیار ہیں. تو پھر مجھے بتائیں، عوام سے آپ ووٹ کیوں لیتے ہیں؟ پھر ممالک سے پوچھ لیں کہ کون سا امیدوار آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیں. پھر اتنا پیسہ خرچ کرنا، اتنی ایکسرسائز کرنا، یہ کیوں؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی اور سلبی ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ تو عوام کی ہے. یعنی یہ تو سارے ممالک کہیں اور عوام ان کو ووٹ نہ دیں، تو عوام کو اختیار ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہی ہمارا حکمران ہو. البتہ بعض اوقات کچھ سہولتیں ہوتی ہیں جو دائیں بائیں آتی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ فلاں آدمی کے اندر یہ سہولت تھی اور فلاں آدمی کے اندر یہ سہولت تھی، اس طرح تو کہا ہوگا. یہ تو انہوں نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ فلاں ملک کو ہمارے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے. ہم قطعاً اس کے حق میں نہ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے کہ باہر کے لوگ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، ہم ترقی یافتہ ملک نہیں، یہ ترقی پذیر ملک ہے، اور دنیا کی عادت بن گئی ہے کہ وہ ترقی پذیر ملکوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں. لیکن ہمارا موقع بالکل واضح ہے کہ کسی ڈکٹیشن کی بنیاد پر نہیں آنا چاہیے، اور کسی ملک کی آشیرواد پر نہیں آنا چاہیے. آپ اس بیان کو کس رائے کے اندر لیتے ہیں؟ کیونکہ ماضی کے اندر جب پی ٹی آئی بتاتی تھی کہ ان ممالک کی حمایت ہمیں حاصل ہے، وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو پہلے منصوبے لگتے رہے ان پہ ان کو تحفظات ہیں، تو آپ کہتے تھے کہ باہر سے ڈکٹیشن یا باہر والوں کی حمایت کی کیا ضرورت، جو پاکستانی چاہتے ہیں، جو پاکستانی عوام چاہتی ہے، وہ رائے مقدم ہونی چاہیے. تو اب کی بار اس رائے کی بجائے دوسری رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی مفہوم میں آپ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں. یعنی ایسا قطعاً نہیں ہے کہ یہاں کوئی انڈیا کی پارٹی ہے، کوئی چائنا والوں نے
کوئی پارٹی وہ لانچ کیے ہیں، کوئی افغانستان والوں نے لانچ کیے ہیں، کوئی ایران، ایسا نہیں ہے. یہ سب پاکستانی جماعتیں ہیں. وہ ہر ایک آدمی اپنے بات کو عوام کے سامنے رکھنے کے لیے جو انداز اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر یہ نام آ جاتے ہیں، ورنہ اس کی نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ یہ ضروری ہوتا ہے. عوام اس ملک کی سپریمیسی کے حامل ہیں. یہ لوگ جس کو منتخب کرنا چاہیں، مثال امریکہ ہے، تو امریکہ کا بہت زیادہ اثر نفوذ ہوتا ہے ممالک کے اندر. اب امریکہ کہتا ہے کہ آپ اے کو لائیں اور ہماری یہ خواہش ہے، اور عوام اے کو نہیں لانا چاہتی، بی کو لانا چاہتی ہے، تو عوام کے ہاتھ تو کسی نہیں بدے ہوئے. میرے خیال سے یہ اضافی باتیں ہیں. اس باتوں کا انتخابات پر یا عوام کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. عوام خود مختار ہیں، آزاد ہیں. وہ جس کو ووٹ دینا چاہے آئین کے مطابق ووٹ دے سکتے ہیں، اور جس کو زیادہ ووٹ ملے اس کو چاہیے کہ پاکستان کے خزانوں وہ مالک بن جائے اور ملک کا وزیر اعظم بن جائے. مالک بن جائے خزانے کے، اور خزانے کو عوام پہ خرچ کرے، یہی کہیں گے نا؟ وہ تو آپ کو اندازہ ہے، لیکن امید تو یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں گے. نہیں، مجھے کافی چیزوں کا اندازہ ہے، اس لیے میں آپ سے اصلاح کروانا چاہ رہا ہوں نا، چونکہ آپ ایک عالم ہیں. میں کہ آپ کی نکلی، آپ کی کہیں بات کا اثر ہوتا ہے نا. بس وہ جو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ تو بتا دیتے ہیں، کوئی لگی لپٹی کے بغیر، اور کوئی خوش ہو رہا، کوئی خفا ہو رہا. وہ اقبال کہتا نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. تو سچ بات کرنی چاہیے، سچ بات کرنی چاہیے. مفتی صاحب آج کل جو تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے وہ بندہ بول دیتا ہے، جب بہت زیادہ سمجھ آتا ہے وہ نہیں بولتا. اس کے بعد اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. مجبوریاں ہوں گی. ہاں، یہ کچھ مجبوریاں تو ہوتی ہیں، مجبوریوں سے گزر کے انسان ہے بہرحال. ہاں، بس ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتا دیں آپ کا اتحاد کس سے ہو رہا ہے؟ پہنچائی جائے ان کانوں تک. دیکھو سندھ کے اندر تو ہم جا رہے ہیں مسلم لیگ ان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا، بتا رہا ہوں. یعنی سندھ کے اندر تو ہمارا اتحاد ہو رہا ہے، نون اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں. اور سندھ کے اندر تو ہمیں پیپلز پارٹی سے گلہ ہے کہ وہ ایک بڑی جماعت ہیں، اور ہم اندرونی سندھ میں ان کے بعد دوسری بڑی جماعت ہیں. تو ہم ان کو بڑی جماعت تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمیں دوسری بڑی جماعت تسلیم نہیں کرتے. تو پچھلے الیکشن میں بھی، اس سے پچھلے الیکشن میں بھی ہمیں ان سے گلہ رہا کہ ہماری چند سیٹیں آ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ زبردستی کر کے ہماری سیٹیں ہروائی گئیں. تو وہ سر دوسری بڑی جماعت کا دعویٰ ایک طرف، زمینی حقائق کے طور پہ کتنی نشستیں آپ کی تھیں ابھی پچھلی حکومت میں، اور موجودہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فقہ بغیر کسی اتحاد کے سندھ میں کتنی نشستیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، آپ اس طرح تو نہ کہیں. اس طرح کہیں کہ اگر آپ کا بازو نہیں مروڑا گیا تو آپ کی کتنی نشستیں ہو سکتی. تو یہ میں بتاتا ہوں. ہمارے بازو مروڑنے کے لیے وہ لوگ بھی میدان میں آ جاتے ہیں جو لوگ عام طور پر بازو مروڑتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا بازو مڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے طاقتور بن جاتے ہیں. ہمیں وہاں کے وڈیرے سے بھی لڑنا پڑتا ہے. تو ہماری سیٹیں ضائع ہو گئیں، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا. تو ہمارے ایک ناراضگی تو ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ قربت کے اندر وہ ناراضگیوں کو ختم کرتے. اب ناراضگی نہیں ہے. اس الیکشن میں بھی ناراضگی تھی، 2018 میں، 2013 کے اندر بھی تھی، 2008 میں بھی تھی. تو ہماری بات کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا. اب تو ہم مجبوراً جا رہے ہیں، اور ہمیں وہ گلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ ہمیں آپ کہتے ہیں دوسری بڑی جماعت کا دعویٰ کس طرح کیا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس نشست نہیں ہے، لیکن جہاں ہم ہارے ہیں 1000 سے 2000 سے، تو ان کو جمع کیا جائے نا. ہمارا ووٹ کتنا ہے اور ہمیں کیوں ہاروایا گیا. خاص کر جو لاڑکانی کی سیٹ ہے، اس کے اندر ہماری کاؤنٹنگ کے اندر ہمارے 72,000 ووٹ ہیں. اگر اس طرح دیکھا جائے سیٹوں کے حساب سے دیکھا جائے، پھر تو پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ووٹوں کے حساب سے بھی اور سیٹوں کے حساب سے بھی. اور دوسری بات آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی اتنا آپ سے زیادتی کر رہی ہے، آپ دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے سندھ کی، آپ کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، آپ کو جان بوجھ کے ہرایا جاتا ہے، اور پھر آپ 16 ماہ
اقتدار کے مزے بھی انہی کے ساتھ لوٹتے ہیں. اس دوران میں ایک لفظ آپ مجھے اسمبلی میں بتا دیں جس پہ آپ نے کہا ہو کہ جناب یہ ہوتا رہے اور آپ اس کی اصلاح کریں. نہیں تھوڑی سی وہ ریکارڈ درست کریں. اگر آپ کے سامنے چیلنجز آتی ہیں، کوئی مقامی مسائل ہوتے ہیں، کوئی صوبائی مسائل ہوتے ہیں، کوئی ملکی مسائل ہوتے ہیں. جب ملکی مسائل ہوتے ہیں تو سنجیدگی تو یہ ہے کہ پھر اس وقت آپ مقامی مسائل کو سامنے نہیں لاتے. وہاں ملکی مسئلہ تھا، ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو رخصت کرنا تھا تو اس کے لیے ہم نے وہ سنجیدگی دکھائی. وہ چھوٹے چھوٹے گلے تو نہیں کیے اور ہم اس کے اندر کامیاب رہے. میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اقتدار کے مزے اڑائے، وہ تو چیلنجز کا سامنا کرنا تھا اور ہم نے چیلنجز کو سامنے کیا اور ملک کو گرے لسٹ سے ہم نے بچایا. آپ بجائے اس کی تعریف کریں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے مزے ساتھ اڑائے. ایسا نہیں ہے، یہ وہاں مجبوری تھی کہ چلیں آپ لوگوں کے مطابق چیئرمین تو چلے گئے تو لہٰذا ہمارے جھولی کے اندر حکومت آ گئی نا، تو اس کے اندر تو ہم ساتھ تھے، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا چلیں، وہ جھولی میں جو آ کے گری شے جس کو اٹھا کے آپ نے کھا لیا، سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے بدہضمی ہو گئی ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 16 ماہ کی خراب معیشت کی ذمہ داری نون لیگ پہ ڈال رہی ہے اور اسی حکومت کا آپ بھی حصہ رہے ہیں، وہ خود بھی حصہ رہی ہے. تو اگر تو ملک کو بچایا، ریاست کو بچایا، تو پھر یہ خراب معیشت کی ذمہ داری کیوں ڈالی جا رہی؟ دیکھیں، اگر بہت زیادہ دیکھا جائے وہ بھی دیکھیں تو سب سے بڑی ذمہ داری تو وہ 3.25 سال والوں کی ہے نا. انہوں نے تو بالکل اس کو گرا دیا تھا، ہم نے پھر بھی اٹھا دیا. لیکن میں یہاں اس موقع پر انتہائی سنجیدہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ مشترکہ ایک مقاصد کے لیے آگے جاتے ہیں تو اس میں کریڈٹ بھی آتا ہے اور ڈسکریڈٹ بھی آتا ہے. پھر سنجیدگی کا مظاہرہ یہ کہ آپ اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں اور اپنے حصے کا کریڈٹ آپ اٹھائیں. ہم یہ کہتے ہیں کوئی اچھائیاں ہوئی ہیں تو اس میں حصہ بقدر جزء ہم بھی شامل ہیں، اور اگر کوئی ایسی مجبوری میں بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا ہے. یعنی پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ اس کے اندر تمام کی ذمہ داری نون کی اور ہم بالکل بری ذمہ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اور میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی اتنی ذمہ دار ہے کہ جتنی نون ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ظاہر نون سٹیک ہولڈر ہے تھی اور ہم لوگ پارٹنر تھے. پیپلز پارٹی کا حصہ بڑا تھا، ہمارا کم تھا، تو ہم نے کریڈٹ کو بھی ایک ساتھ اٹھانا ہے. ایویلویشن اگر کی جائے تو کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور وہ بار اپنے قدموں کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ کفایت صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اور کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.